एक बार फिर से खुश आमदीद। सिटी 42 की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। आपके घर भी मेहमान आ जा रहे होंगे क्योंकि खुशियों का त्यौहार है और खुशियां बांटी जाती हैं। आप कभी किसी के मेज़बान बनते हैं, कभी कोई आपका मेहमान बनता है। जो लोग ईद के पहले दिन किसी के घर गए होंगे, आज उनके घर मेहमानों का आने का सिलसिला जारी होगा। सो हम भी आपकी ईद को इसी तरह से स्पेशल बना रहे हैं अपनी ट्रांसमिशन में, अपने मेहमानों से मुलाकात करा के वो ईद किस तरह से मनाते हैं, ईद का स्पेशल दिन उनका कैसा होता है, ये हम सारे किस्से कहानियाँ आपके साथ आज शेयर कर रहे हैं। सो अभी जो हमारे मेहमानों ने ज्वाइन किया है, उनको आप सियासत में भी खासा एक्टिव देखते ही रहते हैं। लोगों की खिदमत के लिए भी हमने उनके काम जो देखे वो हमेशा पेश रहे। सो आज ईद के स्पेशल दिन क्या वो करते हैं, किस तरह से लोगों की खिदमत करते हैं, किस तरह से अपने दिन को स्पेशल अपनी फैमिली के साथ बनाते हैं, ये हम अपने मेहमानों से ही जानेंगे। तारुफ मैं कराना चाहूँगी जी, साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी मिसेस परवीन सरवर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक आपको भी और तमाम जो हमारे भाई बहनें बच्चे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ईद के स्पेशल दिन अपनी फैमिली के लिए सब लोगों का टाइम होता है और आप लोग हमारी फैमिली के साथ भी मिलजुल कर ईद मना रहे हैं। तो मैडम, सबसे पहले मैं आपसे आगाज़ कर लूँगी, कैसे ईद का दिन गुजारती हैं, किस तरह से आगाज़ होता है, क्या मसरूफियात रहती हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी दिन गुजर जाए। और हमारे बच्चे क्योंकि बाहर रहते हैं तो हम यूजुअली फ्रेंड्स के साथ घर आ जाते हैं, हम किसी की तरफ चले जाते हैं, तो इसी तरह हमारा दिन गुजर जाता है। सही। सो मिस तो करती होंगी कि ईद के दिन आपने तो बहुत अरसा बाहर भी गुजारा, तो पाकिस्तान की ईद, बाहर की ईद, क्या डिफरेंस है? वहाँ का और यहाँ का ये था, भी वहाँ हम फैमिली के साथ गुजारते थे, खाना खुद बनाना, कपड़े खुद बनाने, जाना पिक करना। यहाँ खाना नहीं बनाना पड़ता, बर्तन नहीं धोने पड़ते। अच्छा। ये थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है। सही। तो यहाँ पे ईद की मसरूफियात कुछ और होती हैं। आपसे सर मैं जानना चाहूँगी, कैसे ईद के दिन का आगाज़ करते हैं, क्या मसरूफियात रहती हैं? सबसे पहले तो ये है कि जो हमारी ख़वातीन जो यूके में, यूरोप में रहती हैं, तो मेरे ख़्याल में उनके लिए तो पाकिस्तान बहुत ही बेहतर है। बिल्कुल। वहाँ पर खाना भी खुद बनाना, कपड़ों के, हाँ, बच्चों के तो कपड़े भी खुद धोना, उनको स्कूल के लिए भी तैयार करना, ईद सारा दिन रात ये अपनी जो है कुकिंग वो भी साथ साथ घर के काम भी। तो यहाँ तो माशाल्लाह इनके लिए तो आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। और यहाँ तक ईद का ताल्लुक है, एक तो ये है कि बरतानिया में चूँकि हमारी सारी फैमिली वहाँ पर है, हमारे बच्चे वहाँ पर हैं, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन वहाँ पर हैं, तो एक तो हम उनको मिस भी करते हैं और दूसरा ये है कि जो पहला दिन हमारा होता है वो तो बच्चों के साथ राब्ते में गुजर जाता है। सही। सबसे बारी बारी आजकल आसानी तो हो गई है, वीडियो के जरिए आप कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल्स हैं तो आपको दूरी का एहसास जरा कम होता है। उनको जो है वो उनसे गपशप लगा लेते हैं। और फिर मेहमान भी जो हैं घर में ईद मुबारक कहने के लिए बहुत से लोग जो हैं वो आते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनको मिठाई खिलाते हैं, मिठे चावल उन्होंने खिलाने हैं, सेवियाँ उन्होंने खिलाने हैं, पकौड़े समोसे तो आपको पता ही है कि रमज़ान मुबारक में माशाल्लाह पकवान वो तो इसलिए वो पकौड़े और समोसे की वजह से रमज़ान में किसी का वज़न कम नहीं होता। तो दूसरा दिन जो होता है वो हमारी कोशिश होती है कि हम जो बच्चे हैं, अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं, आर्फन्स हैं, उनके साथ अपना वक्त जो है गुजारा जाए, उनको गिफ्ट्स जो हैं वो दिए जाएं। और इससे हमें एक तो ये होता है कि वो भी बच्चे हैं, कौम के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, तो जब हम उनको मिलते हैं, उनके चेहरों पे खुशी देखते हैं, तो हमें फिर अपने बच्चों की जो जुदाई है वो कम महसूस होती है। हम समझते हैं कि ये भी तो हमारे बच्चे, अगर हम इस मुल्क में आए हैं तो इसीलिए आए हैं कि हम कौम के बच्चों को अपने बच्चे समझते हैं और चाहते हैं कि हम उनका मुस्तकबिल भी बेहतर हो। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त चीज़। और हमारे जितने मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं सबका मैसेज यही है कि अपनी खुशियों के साथ साथ हमें दूसरों को भी लेके चलना है ताकि ईद की खुशियाँ आप खूबसूरत अंदाज में जो हैं वो समेट सकें और दूसरों तक पहुँचा भी सकें। परवीन सरवर साहिबा, खाने शाने खुद बनाती पाकिस्तान में या बाहर ही बनाती थी, यहाँ पे बस फरमाइश करके बनवा लेती थी? यहाँ तो बिल्कुल नहीं बनाती, कभी कभार सुबह ऑमलेट वगैरह बना लेती हूँ।
یہ تو کھانا سارا میرا چودھری cook صاحب ہی کبھی نہیں بناتا ہے۔ کہتے کہ آج آپ کے ہاتھ کا کھانا کھانے کا دل کر رہا ہے؟ اس لیے نہیں کہتے کیونکہ میں آفس جاتی ہوں، ہاں سرور فاؤنڈیشن جو آفس بالکل۔ ہے وہاں سے مینیج کرنا۔ جورنگ رمضان ہم نے کچھ آئیڈینٹیفائی کیے تھے لو انکم فیملیز، ان کے لیے راشن، ان کے عید کے کپڑے وہ ہم نے تیار کیے، پھر وہ ڈلیور کرنے تھے۔ اس کے علاوہ ہاسپٹل کیسے چل رہا، پھر اس کے بعد عید کے بعد جو ہم نے پلاننگ کرنی ہے، جو ہمارے ہیلتھ کیمپ ہے اس پہ بھی ہم نے کام اس کو رکھا، کنٹینیو رکھا، کیونکہ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ جو خود پیسے دے کے دوائی نہیں لے سکتے، اپنا علاج نہیں کروا سکتے، ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے، تو ان کے لیے ہمارے ہیلتھ کیمپس لگنا بہت ضروری ہے۔ صحیح۔ چودھری صاحب آپ بھی ساتھ دیتے ہیں سرور فاؤنڈیشن کی، تو ہم نے ہمیشہ خدمات سنی، جس طرح سے لوگوں کے لیے، سیلاب کے لیے بھی کام کیا، تو ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، تو مل جل جی کر یہ جو سرور فاؤنڈیشن ہے اس کی بنیاد ایئر 2000 میں رکھی تھی۔ اس وقت تو میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ میں نے پاکستان کی سیاست میں حصہ لینا ہے، تو اس وقت سے سرور فاؤنڈیشن جو ہے ماشاءاللہ رفع عامہ کے کام کر رہی ہے۔ تو ہمارے 2 ہسپتال ماشاءاللہ چل رہے ہیں جس میں لاکھوں لوگوں کا مفت علاج جو ہے ہوتا ہے، اور 300-400 سے زیادہ ہمارا وہاں پر سٹاف ہے، نرسز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، کنسلٹنٹس ہیں، اور وہ آفرز ہم نے فیسلٹیز جو ہیں ڈسٹرکٹ اوبا ٹیک سنگھ میں اور چیچا وطنی میں آفر کی ہیں، جو فیسلٹیز لاہور میں لوگوں کو اویلیبل ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے اسکولز ہیں جن کو ہم بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، اور میرا سب سے بڑا ایمبیشس جو پروجیکٹ ہے جو اب شروع کیا ہے پچھلے 3-4 مہینے سے، وہ آپ کو معلوم ہے کہ معراج خالد صاحب ایک بہت بڑا آدمی تھے، بالکل بالکل، کم از کم پاکستان کی سیاست میں نے اس سے بڑا آدمی نہیں دیکھا۔ بلا اس شبہ کے باپ کی 6 ایکڑ زمین تھی، اور ایسے لوگ ہمارے رول ماڈل ہونا چاہیے، اور خاص کر ہماری ینگر جنریشن ہے، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس جیسی عظیم ہستیاں بھی پاکستان میں پیدا ہوئی ہیں۔ تو وہ چیف منسٹر بھی بنے، وہ پرائم منسٹر بھی بنے، نیشنل اسمبلی کے اسپیکر بھی رہے، لیکن جب وہ فوت ہوئے ہیں تو ان کے پاس وہی 6 ایکڑ تھے ان کی فیملی کے پاس جو ان کے پیرنٹس ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب وہ پرائم منسٹر تھا، اس ملک کا وزیر اعظم تھا، تو اس وقت ان کی بیوی سکول اور کالج میں پڑھانے کے لیے رکشے پہ جاتی تھی، اور یہ لوگ بڑے ہوتے ہیں۔ اب تو بڑی دکھ اور تکلیف کی بات ہے کہ واسٹ میجارٹی ہماری سیاستدانوں نے سیاست کو اب تجارت بنا لیا ہے۔ جب سیاست میں آتے ہیں تو اتنے اثاثے نہیں ہوتے، لیکن سیاست میں 4 سال 5 سال اقتدار میں رہنے کے بعد پھر ان کی کوٹھیاں بھی بن جاتی ہیں، بنگلے بھی بن جاتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں بھی آ جاتی ہیں، بینک بیلنس بھی بڑھ جاتے ہیں، ملک سے باہر بھی جائیدادیں بن جاتی ہیں۔ تو یہ اس روش کو اب تبدیل کرنا پڑے گا۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ سو عید کا تو دن میں ہے، عرض کر رہا تھا کہ وہاں پر ماشاءاللہ انہوں نے ایک سکول بنایا تھا برکی روڈ پہ، تو وہاں پر سکول بہت رن ڈاؤن تھا، تو اب میں نے ماشاءاللہ وہاں پر سکول اور کالج کی بلڈنگ تقریباً تیار ہو گئی ہے۔ وہاں پر ہم ڈائبیٹک سینٹر بنا رہے ہیں، کل وہاں پر ایک بہت بڑی مسجد کا ہم جو ہے سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں، اس کے بعد ہم ہسپتال وہاں بنا رہے ہیں، سپورٹ کمپلیکس بنا رہے ہیں۔ تو تقریباً 100 کروڑ کے منصوبے سرور فاؤنڈیشن نے برکی روڈ پہ معراج خالد کمپلیکس میں شروع کیے ہیں۔ زبردست زبردست۔ تو دیکھیں یہ اچھے کام کرنے والے لوگ موجود ہیں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا قائم بھی ہے اور آگے چل بھی رہی ہے۔ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے، ایک بریک کے بعد جوائن کریں گے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ اور چھوٹی عید، بڑی خوشیاں ہم منا رہے ہیں، ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق گورنر صاحب اور ان کی اہلیہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ان سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ پروین سرور صاحبہ، عید کی شاپنگ خود کرتی ہیں، کس کے ساتھ آ کے کرتی ہیں؟ کپڑوں کے معاملے میں چوزی ہیں، کس طرح سے عید کی تیاری کرتی ہیں؟ کپڑے میں اپنے خود سلیکٹ کرتی ہوں، بناتی ہوں۔ سرور صاحب کے بھی میں خود ہی سلیکٹ کرتی ہوں کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اور ایسی عید پہ تو میں نے پہلے ہی لے کے رکھے ہوئے تھے، کچھ پچھلے سال کپڑے تھے وہی نکالے وہی بنائے، کیونکہ رمضان میں جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہم لوگ آفس میں بزی رہے ہیں، اور پھر میں نے سوچا بھی کپڑے اور نہیں لیتی، اسی پیسے سے ہو سکتا ہے 1-2 اور کیمپ لگ جائیں۔ زبردست زبردست زبردست۔ چودھری صاحب آپ کو کبھی تنگی تو نہیں ہوئی؟ ٹائم پہ کپڑے شپڑے ریڈی ہوتے ہیں، کسی ایونٹ پہ جانا ہو یا عید کا اسپیشل تہوار ہو، خود تیاری کرتے ہیں کہ پروین صاحبہ سارا کچھ ریڈی رکھتی ہیں؟ دیکھیں میرا یہاں تک تعلق ہے کلودنگ یا ایون شوز، تو یہ تو انہوں نے ہمیشہ خریدنے ہیں، ان کو پورے سائزز کا پتہ ہے،
اور میں کبھی اگر غلطی سے کبھی چلا بھی جاؤں شاپنگ سینٹر میں تو آدھے گھنٹے کے بعد میں تو ہاتھ کھڑے کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میں تو پھر وہ بھی جو بھی وہاں پر کیفیٹیریا ہوتا ہے اس کے بیٹھ کے اپنی کافی پیتا ہوں اور یہ اپنی شاپنگ جو ہے وہ کرتی ہیں. تو کپڑوں کے بارے میں مجھے کبھی پریشانی نہیں ہوئی, چاہے وہ برطانیہ میں بھی جب تھا تو جو کیجول کپڑے ہیں یا سوٹس ہیں وہ ہمیشہ پروین ہی خریدتے. بہت عرصہ آپ نے باہر گزارا, تو اپنی ڈریسنگ کیا اسی طرح کی رکھی, اسی طرح کے کپڑے پہنے جو ایسٹرن ہمارے ڈریسز ہوتے ہیں؟ جب ہم وہاں رہتے تھے, ایک تو پہلے جدھر میں پلی ہوں رہی ہوں ہماری فیملی کے علاوہ کوئی فیملی نہیں تھی, تو میں نے وہاں کپڑے سینے سیکھے, پھر اپنی امی کے بناتی تھی. شادی کے بعد بیٹی کے لہنگے گرارے وہ میں بناتی تھی. جب بھی کوئی فنکشن ہوتا تھا, جب یہ پہلے مسلمان ایم پی بھی بنے ہیں, تو ہمیشہ اپنے کپڑے پہن کے جاتی تھی, اس لیے کر کے مجھے یہ تھا بھی جو بھی میری طرف دیکھے گا وہ دیکھے گا that I'm a Muslim woman and I'm representing all the Muslim women in that country. سو میں وہاں ہمیشہ شفون وغیرہ ڈریسز وغیرہ, میں نے لہنگے بھی پہنے, گرارے بھی, لانگ ڈریسز بھی پہنی. اور سب سے اچھی بات ہے جتنی بھی میری اسکاٹش فرینڈس تھی اور فنکشن میں ہوتی تھی ان کو ہمیشہ ہمارے کپڑے پسند آتے تھے. صحیح. چودھری صاحب, آپ نے کبھی کپڑوں کی تعریف کی ہے کہ یہ جوڑا تو بہت اچھا لگ رہا ہے, یہ والا کلر پہنا کرو؟ جی یہ میں سیکھ رہا ہوں, بڑا وقت لگا کہ یہ جو تعریف کرنی بھی بڑی ضروری ہے, تو لیکن بڑی دیر کے بعد یہ سمجھ آئی. لیکن اسی لیے میں اپنے نوجوان جو اس پروگرام کو سن رہے ہیں تو ان کو میں ضرور یہ کہوں گا کہ ہیلدی اور ہیپی لائف گزارنے کے لیے بیگم صاحبہ کی تعریف کر دینا, ان کے کپڑوں کی تعریف کر دینا, ان کی ہاں میں ہاں ملا دینا, کبھی غصہ آئے تو ضبط کر لینا, یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس معاملے میں کنجوسی کرتے ہیں؟ کبھی سوچا نہیں ہے اس بارے میں, کیونکہ کبھی کبھار اگر میں کہہ دوں بھی آپ نے کبھی تعریف نہیں کی تو یہ آگے سے کہہ دیتے ہیں اگر خوش نہ ہوتا تو ہمارے آپ کے ساتھ رہتا, اس بات کی گواہی ہے میں آپ کے ساتھ ہوں, تو یہ بھی بڑی بات ہے. تو پھر آج آن ایئر ہمارے سامنے بیگم صاحبہ کی تعریف کر دیں, اتنی خوبصورت کلر پہنا ہے, اتنی پیاری لگ رہی ہیں. بالکل جی, شیز ماشاءاللہ. اچھا, آپ نے بھی کبھی نہیں کہا کہ یہ والا کلر تو آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے, یا اس ڈریس پہ یہ ویسٹ کوٹ اچھی لگے گی؟ میں سلیکٹ کرتی ہوں سارے کپڑے, تو میں میچنگ کر کے رکھتی ہوں اور ان کو میں کہہ دیتی ہوں that you're looking very handsome today, کیونکہ میرے خیال سے جو عورتیں ہیں نا ان کو ہمیشہ مردوں کی تعریف کرنی چاہیے. اس لیے کر کے ایک مرد خوش ہوگا تو پھر وہ بھی ضروری ہے نا گھر میں. ویسے آپ لوگ دونوں کنجوسی برتے ہیں میرے خیال سے تعریف کرنے میں, لیکن آن ایئر آپ دونوں یہ چیز مان رہے ہیں کہ تعریف کرنی چاہیے. تو ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ کی بھی کچھ ڈیمانڈ ہوتی ہے نا کہ آپ ایک دوسرے کی تعریف کریں, ایک دوسرے کے کاموں کو سرائیں. اب اگر آپ دونوں ہی اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہیں گے تو وہ پھر ایک زندگی کا اسپیشل ایلیمنٹ. کبھی چودھری صاحب آپ تعریف میں کنجوسی نہ کیا کریے, یہ تو ہمارے سامنے اب ایک دفعہ کہہ دیں تاکہ ہماری عائشہ پروڈیوسر بھی خوش ہو جائے. وہ کہہ رہی ہیں کیوں نہیں چودھری صاحب کھل کے تعریف کر رہے ہیں؟ نہیں جی, میں بالکل تعریف کرتا ہوں ماشاءاللہ. میرے خیال سے آن ایئر کنجوسی کر رہے, گھر میں کنجوسی نہیں کرتے. ہاں زبردست زبردست. کبھی کوئی گانا اسپیشل گایا ہو بیگم صاحبہ کے لیے؟ گانا ایک ہی مجھے تھا پسند, جو میں اور بیگم صاحبہ جب پہلی دفعہ وہ فلم ریلیز ہوئی ہے تو ہم وہاں پر دیکھنے گئے تھے, میرے خیال میں گلاسگو میں, کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے. ارے واہ 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 واہ. تو گنگنا سکتے ہیں ابھی یا نہیں؟ گنگانے کا ابھی مطلب بدقسمتی سے میں نے کبھی سیکھا نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اب اولڈ ایج میں یہ بھی میں سیکھنے کی کوشش کروں گا. سو آپ نے کبھی کوئی اسپیشل گانا چودھری صاحب کو سنایا ہو, کوئی شعر سنایا ہو, کچھ ایسا یاد ہے ٹائم؟ کبھی نہیں سنایا, پر اگر کوئی مجھے اچھا لگا تو وہ میں ضرور ان کے لیے ریکارڈ کر کے رکھ لیتی ہوں, جب واٹس ایپ بھی کر دیتی ہوں. تو ویسے میری آواز اتنی اچھی نہیں, مجھے گانا نہیں آتا. صحیح. یعنی آج والے ہمارے گیسٹ جو ہیں وہ آپ کو خاصے سنجیدہ لگ رہے ہیں, تھوڑے سے کنجوسی میں لگ رہے ہیں, ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہوئے, لیکن ہم نے چودھری صاحب سے آن ایئر تعریف کروا دی ہے جو ہم چاہ رہے تھے کہ بیگم صاحبہ کی تعریف کر دیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, بچے باہر ہیں, گھر میں ٹائم سپینڈ کرنا, آپس میں آنا جانا, مہمانوں سے ملنا جلنا, یہ سب چیزیں تو لگی رہتی ہیں. مل جل کے باہر کبھی کھانا کھانے کا ٹائم ملا, باہر کس طرح سے ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اگر کہیں فارغ ٹائم گزارنا ہو؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ کئی فنکشنز میں ہم اکٹھے چلے جاتے ہیں, دونوں انوائٹڈ ہوتے ہیں, اور میں پاکستان میں لوگوں کو بھی, برطانیہ میں بھی لوگوں کو ہمیشہ میں نے انکریج کیا ہے کہ جب بھی ہاں آپ کوئی فنکشنز ہوں, ایونٹس ہوں,
تو اس میں کوشش کریں کہ خواتین کی ان کی شرکت ضرور ہو تاکہ وہ گھروں میں بور ہو جاتی ہیں اور ان کو بھی ایک موقع ملتا ہے کہ وہ بھی گھر کے باہر کسی ایونٹ میں شامل جو ہیں ہو جائیں. لیکن جب آپ مصروف ہوتے ہیں نا, میں پولیٹکس میں مصروف ہوں اور پروین سرور فاؤنڈیشن کے کاموں میں مصروف ہے, تو اب تو کئی دفعہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے بھی زیادہ مصروف ہیں, اس لیے کہ کیمپ لگانے, پھر ہسپتالوں کو لک آفٹر کرنا, پھر وہ یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے, منصوبے ہیں. تو یہ ایک فل ٹائم جاب ہے جس میں پھر فنڈ ریزنگ کرنا, پھر بجٹ دیکھنا, تو یہ ساری چیزیں پھر دیکھنا کہ کون لوگ ڈیزرو کرتے ہیں. مثال کے طور پہ عید پہ ہم نے کچھ لوگوں کے لیے کپڑے خریدے, خواتین کے لیے کپڑے خریدے, پھر راشن پیک جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کیے, افطاریاں کی جس میں 2-3 جگہ پہ ہم نے بہت زیادہ نمبرز کے ساتھ افطاری کی. اور اس رمضان مبارک میں تو میں بہت زیادہ جو ہے پہلے اتنا بیزی کبھی نہیں ہوا جتنا یہاں پر ہوں. مثال کے طور پر میں 4 دن کے لیے دبئی گیا تھا, تو وہاں ایک فنکشن افطاری پہ ہوتا تھا, ایک فنکشن تراویح کے بعد ہوتا تھا, اور ایک فنکشن سحری پہ ہوتا تھا. 3 فنکشن اور دن کو میٹنگز ہوتی تھیں. اب میں 4-5 دن کے لیے تھا اسلام آباد میں, تو وہاں پر بھی 3 فنکشن ڈیلی ہمارے جو ہیں وہ ہوتے تھے. تو اب پولیٹیکل اور پھر چارٹیبل کاموں کی وجہ سے مصروفیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. لیکن آپ مصروف رہ کے بھی کچھ اچھا کریں تو پھر آپ کو وہ لگتا ہے کہ اس کا پھل بھی آپ کو کچھ مل رہا ہے, آپ کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے. خیر, ہم اپنی ٹرانسمیشن کو تھوڑا سا سیاست کا تڑکا بھی لگائیں گے. چودھری صاحب موجود ہیں, آج کل ملک کی سیاست کو وہ کیسے دیکھتے ہیں اور پروین صاحبہ سیاست میں کتنا انٹرسٹ رکھتی ہیں, یہ ہم بریک کے بعد بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. دیکھ رہی ہوں ہماری بہنیں گھر میں بچوں کو کھانا نہیں کھلا سکتی 2 وقت میں, اپنے بچوں کا علاج نہیں کروا سکتی, اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتی. لوگ ادارے پیسے لے لے کے تو اپنے بچوں کو فیسیں جمع کروا رہی. دس از اے ریالٹی آف پاکستان, اینڈ آئی تھنک آور پولیٹیشینز نیڈ ٹو ویک اپ and they need to come out of their own comfort zone اور یہ سوچے بھی ہمارے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے very honorable judges, with a lot of respect for our honorable judges, ہمارے جو بہنیں ان کے گھروں میں رابریز ہو رہی ہے, ان کے علاوہ ریپ ہو رہا ہے, ان کے علاوہ لوگوں کے گھروں کے اوپر جائیداد کے اوپر انہوں نے لوگوں نے قبضہ کیا ہوا. I think they should solve those cases اور انہی کی طرف ان کو دیکھنا چاہیے. کچھ لوگ ایسے ہیں 10 سال سے وہ انتظار کر رہے ہیں کب ان کا کیس ہوگا. تو میرے خیال سے they should look at what they need to do. اینڈ اگر ان کو کوئی لگتا ہے کوئی پولیٹیشین کرپشن کر رہا ہے, جتنی دیر تک اس کا نام کلیئر نہیں ہوتا اس کو الیکشن لڑنے کا حق ہی نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ ہمارے ملک میں ہوگا تو ہمارا ملک ٹھیک ہو جائے گا. خوشحالی ہمارے ملک کا مقدر بنے گی. لیکن اسمبلی خالی ہو جائے گی. بالکل آپ نے صحیح کہا, کوئی نظر نہیں آئے گا. خیر, ہم بار بار عائشہ مجھے کہہ رہی ہیں تم کیوں سیاسی باتیں کر رہی ہو, لیکن کیا کریں جی, اس سے ہم ادھر ادھر بھی نہیں ہو سکتے. یہ چیزیں زندگی کے ساتھ جڑی ہیں. چودھری صاحب, کھانا کھانے اکٹھے جاتے ہوں زیادہ یا کم ہی جاتے ہیں؟ کوئی مووی شووی کا پلان, فارغ ٹائم میں کچھ ایسی پلان بھی کرتے ہیں بیگم صاحبہ کے ساتھ؟ نہیں, ہم کھانا کھا لیتے ہیں اکٹھے کھاتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. ہم تھے ادھر اس ہفتے اسلام آباد میں 3-4 دن, تو سحری اکٹھے کی ہے, افطاری اکٹھے کی ہے. تو کبھی کبھی کھانے کے لیے باہر بھی چلے جاتے ہیں. تو ساری چیزیں مکس اینڈ میچ ہیں. ظاہری بات ہے اتنی مصروفیات میں سے پھر آپ جب ٹائم نکالتے ہیں تو کم ایسا ٹائم ملتا ہے, لیکن وہ کوالٹی ٹائم ہوتا ہے. سو آج کے دن کا, عید کے دن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم چاہیں گے ضرور آپ بیگم صاحبہ کے لیے کوئی 2 گانے کی لائنیں گنگنا دیں. عائشہ کی بھی بھرپور فرمائش ہے. کیا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے تو پوری دنیا میں جو اپوزیشن ہوتی ہے ان کے پاس شیڈو سپوکس پرسن ہوتے ہیں, شیڈو کیبنٹ ہوتے ہیں. تو یہاں ہمارا جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلے 2 ہیں. اگر ہم ان 2 مسئلوں کو حل کر لیں تو ہمارا ملک بہتری کی طرف جا سکتا ہے. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم صرف اقتدار کی جنگ میں ہیں کہ اقتدار کس طرح لینا ہے, اور اقتدار میں آ کر ملک کی غربت کا کیسے خاتمہ کرنا ہے, صحت کا نظام کیسے کرنا ہے ٹھیک, قرضہ کیسے اتارنا ہے, ایجوکیشن کو کیسے بہتر کرنا ہے, بے روزگاری کو ختم کرنا ہے کیسے ہے, یہ کوئی بات ڈسکس نہیں کرتا. صرف ایک ہی فوکس ہوتا ہے کہ اقتدار. جب اقتدار میں آتے ہیں تو ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا کرنا ہے, اور پھر دے بیکم فیلئر. دوسرا جو اس ملک میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں.
जैसा कि परवीन ने कहा कि वहाँ का जो लीडर है पार्टी का, मसलन मेरा बेटा स्कॉटिश लेबर पार्टी का चेयरमैन है, लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि मैं काउंसलर का टिकट मैं दूंगा, मैं एमपीए का टिकट मैं दूंगा, मैं एमएनए का टिकट मैं दूंगा। वो पार्टी जो लोकल पार्टी है वहाँ वो फैसले करती है। तो यहाँ पर पार्टियों में जमहूरियत नहीं है, कल्ट हैं, ये शख्सियत परस्ती है, जिसकी वजह से इस मुल्क में मुशावरत नहीं होती, डायलॉग नहीं होता, लोगों से मुशावरत नहीं होती, जिसकी वजह फिर मुल्क को भी नुकसान होता है और पार्टियों को भी। और हो भी ऐसा ही रहा है, मुल्क को इसीलिए नुकसान हो रहा है। परवीन साहिबा, मैसेज क्या होगा ईद की मुनासबत से? देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? मैं उनको कहूँगी ईद मुबारक, और एक दूसरे का ख्याल रखिएगा। अगर आपके साथ वाले घर में आपको लगता है वो थोड़े से उनके पास इतनी चीज़ें नहीं हैं, थोड़ा सा खाना उनकी तरफ भी भेज दो। खुशियाँ बांटने से खुशियाँ मिलती हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। चौधरी साहब, आपका क्या मैसेज होगा लाहौरियों के लिए? जी, लाहौर वालों के लिए भी और पाकिस्तानियों के लिए मेरा यही मैसेज है कि बहुत मुश्किल वक्त है, महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको चाहिए कि अपने इर्द गिर्द निगाह रखें और जो लोगों की मदद कर सकते हैं वो करें। और आज के दिन हम उन अपने भाइयों को भी, कश्मीरी भाइयों को, फ़लस्तीनी भाइयों को जो अपनी आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे हैं, उनके लिए भी दुआ भी मांगें और उनकी मदद भी। बिल्कुल, तो हम तीनों मिलकर एक दफ़ा से लाहौरियों को ईद मुबारक कह देते हैं। चलें जी, ईद मुबारक। ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हमारी ये स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा।